اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم मां किरण मीर ऐं तव्हां सभिनीनि खे भलीकार थी कयां रंगनि भरी शाम में। अॼु जुमो आहे ऐं जुमे जो बाबरकत ॾींहुं आहे, सो मुंहिंजी पूरी टीम जी तरफ़ां अवां सभिनीनि खे जुमा मुबारक। 2023 जो अॼु आख़िरी जुमो त माशाल्लाह ईंदो ई रहंदो, पर ही 2023 वापसि न ईंदो। ऐं जेको आहे वक़्तु घणो कुझु सेखारींदो आहे ऐं सबक़ु सिखंदा आहियूं असां उन्हनि खां, पर जेको बि असांखे वक़्तु सेखारे थो उन में पंहिंजो पाण खे इंसानु मज़बूत करे, ऐं मज़बूत जेतिरा थींदा त ओतिरो तव्हांजे लाइ फ़ाइदो आहे। सो दुआगो आहियां सभिनीनि जे लाइ त जेके बि असांजा भाउ भेण आहिनि, जेके असांजा ॾिसंदड़ आहिनि, जेके असांजा रेगुलर व्यूवर्स आहिनि या असांजा लिसनर्स आहिनि, जिथे जिथे बि आहिनि, जिथे जिथे बि केतिरनि ॾिसी रहिया आहिनि, सभिनीनि जो जेको आहे 2024 सुठो गुज़रे। ऐं इवन पाकिस्तान जे लाइ, असांजी सिंध अमर जे लाइ बि 2024 जेको ईंदो इंशाअल्लाह सुठो रहंदो। ऐं जेके बि तकलीफ़ूं, तंगियूं, परेशानियूं आहिनि 2023 सां गॾु ई उनखे अलविदा कजे त बहितरु आहे। नओं साल आहे, नई शुरूआति कजे, नवां पैगाम ॾिजनि ऐं वरी सां शुरूआति कजे, छो जो हीअ ज़िंदगी जो सिलसिलो आहे। साल ईंदा साल वेंदा, पर इंसान खे पंहिंजो पाण खे बहितर खां बहितर करण जी कोशिशि कजे। सो असां सां गॾु हमेशह जुमे ते नातख़्वा हूंदा आहिनि, पाकिस्तान जा वॾा वॾा नाला, सिंध जा वॾा वॾा नाला सनाख़्वानी कंदा आहिनि। अल्लामा साहब बि असां सां गॾु हूंदा आहिनि। अॼु असां सां गॾु स्टूडियो में मौजूदु आहिनि अल्लामा मुदस्सिरुल क़ादरी साहब ऐं नातख़्वा में अब्दुल बासित राना सोहरवर्दी, मोहम्मद जुनैद अली क़ादरी, सना काशिफ़ ऐं मिनाहिल अज़हर हिते मौजूदु आहिनि। जीअं त असां पंहिंजे प्रोग्राम जी हमेशह जेका स्टार्ट कंदा आहियूं हमद बारी ताला सां कंदा आहियूं, सो हींअर मां दावत ॾियणु चाहींदसि मोहम्मद जुनैद अली क़ादरी खे त असांखे हमद बारी ताला ॿुधाए। बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला। बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला। अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा। बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला। बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला। बंदे पे करम करना तेरी शान है मौला। बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला। अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा। है शुक्र तेरा तूने मुझे इतना दिया है, मुझ जैसे गुनाहगार पे ये कैसी अता है शुक्र तेरा तूने मुझे इतना दिया है, मुझ जैसे गुनाहगार पे ये कैसी अता है, कैसी अता है। गुन गाऊं ना क्यों तू ही मेहरबान है मौला। बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला। अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा। देता हूँ तुझे वास्ता मैं प्यारे नबी का, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह। देता हूँ तुझे वास्ता मैं प्यारे नबी का, देता हूँ तुझे वास्ता मैं आल नबी का, आल नबी का। भर दे मेरा दामन तेरी क्या शान है मौला। बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला। अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा।
سبحان اللہ ماشاء اللہ. سو سبنن کے بھلے کار کرنا سی. السلام علیکم علامہ صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے. علامہ صاحب, جمعے کے دن درود پاک پڑھنے کی فضیلت بیان کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ, درود کبھی بھی پڑھا جائے ہر وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ رکھتا ہے. ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس نے جمعے کے دن مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھا, اللہ رب العزت اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. تو اللہ رب العزت کی رحمت برس رہی ہے, اور یہ وہ مقدس دن ہے جسے یوم عید بھی کہا جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ اس دن کو جس طرح عید کے دن کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, اس دن کو بھی عید سمجھ کر سیلیبریٹ کریں, تو یہ خیر و برکت سے خالی نہیں ہے. صحیح, ماشاء اللہ. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ماشاء اللہ جیسے ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, کچھ لوگ 5 وقت کی نہیں پڑھتے, کچھ لوگ 2 وقت پڑھتے ہیں, کچھ لوگ 3 وقت پڑھتے ہیں. تو اگر ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہو 5 وقت, تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو اس طریقے کو یاد رکھیں کہ نماز پڑھنے کے فضائل اور نماز نہ پڑھنے کی وعید, ان دونوں کو اگر اپنے ذہن میں بندہ رکھے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر ایک دینی جذبہ پیدا ہوگا. اور اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ بندہ مطالعہ کرے. مطالعہ کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ نماز کے فضائل بھی پڑھے گا اور نماز نہ پڑھنے کی وعید اور نقصانات بھی پڑھے گا. پھر ساتھ ہی اگر ایک شخص ہے اس کے اندر یہ عادت پیدا ہی نہیں ہو رہی کہ نہ وہ نماز کا عادی ہو جائے, تو اسے اس کا آسان اور فارمولہ یہ بھی ہے کہ بندہ جو ہے نا نماز کی دعوت عام کرنا شروع کر دے. اگرچہ وہ عادت یا وہ خوبی اس کے اندر ہے نہیں, لیکن دعوت دینے کی برکت سے اللہ رب العزت اس کو بھی نماز کا پابند بنا دے گا. صحیح. اچھا, ایک اور بات میں آپ سے اسی بات سے پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے اذانیں ہو رہی ہیں اور گھر میں دوسرے لوگ ہیں نماز پڑھ رہے ہیں, ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ نماز نہیں پڑھ رہا, اور گھر والے اس کو تاکید کر رہے ہیں کہ اٹھو نماز پڑھو, اٹھو نماز پڑھو, پھر بھی وہ نہیں پڑھ رہا, تو اس پہ کیا گناہ کس حد تک ہے؟ اور مطلب وہ اس بات کو اگر وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ نیگلیکٹ کر رہا ہے, نظر انداز کر رہا ہے, تو اس کا کیا نقصان ہے؟ دیکھیں, یاد رکھیے گا سب سے پہلے تو اس میں تربیت کا فقدان ہے نا. مثال کے طور پر والدین نماز نہیں پڑھ رہے یا نماز میں سستی کر رہے ہیں یا وقت نکالنے کے بعد پڑھ رہے ہیں, تو یاد رکھیے گا جب بھی آپ اپنے بچے کو کسی نیکی کی دعوت دیں تو سب سے پہلے رول ماڈل جو ہے وہ ماں باپ کو بننا چاہیے. اگر ماں باپ جھوٹ بول رہے ہیں اور اپنے بچے کو اس بات کی تاکید اور بعض دفعہ غصہ اور بعض دفعہ مار رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا دین کے لیے مار رہے ہیں یا دین کے لیے کٹائی کر رہے ہیں, اور پیچھے ان کا خود کا عمل ذاتی طور پر وہ ایمٹی ہے, خالی ہے, تو پھر بچوں کے اندر وہ قابلیت, وہ تبدیلی آ نہیں سکتی. سیکنڈ یہ کہ بعض اوقات جو ہے نا ہمارے خود ساختہ باتیں بھی ہوتی ہیں جس کا شریعت سے دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ کہہ رہا ہے, یا والدین میں سے کوئی کہہ رہا ہے, یا بہن بھائی کو کہہ رہی ہے, بھائی بہن کو کہہ رہا ہے کہ آپ نماز پڑھ لو, اور 3-4 بار دعوت دینے کے بعد پھر وہ کہتا ہے یا کہتی ہے کہ یار مجھے گناہگار نہیں کرو, ابھی میں بعد میں پڑھ لوں گی. تو گناہگار نہ کرو نماز کی دعوت دینے کے باوجود وہ کہہ رہا ہے کہ گناہگار نہ کرو. تو یہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. جب بھی کسی کو نماز کی دعوت دی جائے گی اور وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا تو اس کا مطلب حقیقتاً یہ نہیں ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھے گا یا اس نے نماز کو معاذ اللہ پڑھنے سے, اس وقت میں پڑھنے سے وہ سستی کی وجہ سے رہ گئی, تو گناہگار نہیں ہوگا, بلکہ اس بندے کو اجر مل جائے گا نماز کی دعوت دینے کا. اور سیکنڈ یہ کہ نماز کی دعوت عام کرنی چاہیے, اور پھر جو دعوت دے رہا ہے اس پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ نماز کی پابندی بھی کرے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہیئر دعوت دینا چاہیں گے ثنا کاشف کی. صلی علی نبینا صلی علی محمد مصطفیٰ مجتبی خاتم الانبیاء
ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر، ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر، شان رب العلا صورت حق نما، ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر، ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر، ہو ہزاروں درود و آپ پر، ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مائک آپ اپنے ہاتھ میں ہی رکھیے گا، مجھے آپ سے تھوڑی بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی ثنا، آپ پہلی دفعہ ہمارے اسٹوڈیو میں آئی ہیں، KTN اسٹوڈیوز میں آئی ہیں، اور بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو یہاں پر دیکھ کر، اور ماشاءاللہ آپ نے میرا خیال ہے پچھلے ہفتے گولڈ میڈل بھی حاصل کیا ہے۔ جی 2 دن پہلے پرسوں کی بات ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، بنو یوتھ کی آواز نے انہوں نے مجھے جو ہے گولڈ میڈل دیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ پاک مزید برکت دے آپ کو آپ کے کام میں، اور اسی طرح آپ ثنا خوانی کرتی رہیں ماشاءاللہ سے۔ اچھا جی، تو علامہ صاحب یہ بتائیے کہ جمعہ چھوڑنے سے کیا بندہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ بھی غلط العام مسئلہ ہے کہ اکثر اوقات اگر کسی وجہ سے جو ہے نا کسی کا جمعہ چھوٹ جائے تو اس پر جو ہے نا قضا لازم ہے اور توبہ بھی لازم ہے، لیکن کوئی جان بوجھ کے جمعہ چھوڑتا ہے نا، تو احادیث طیبہ میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے 3 جمعے لگاتار چھوڑے، اللہ رب العزت اس کے دل پر جو ہے نا مہر لگا دیتا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایک تو یہ کہ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی جمعہ چھوڑتا ہے اور آپ نے اس کو دیکھ بھی لیا تو اسے کافر نہیں کہا جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے 3 جمعے چھوڑ دیے تو کافر ہو گئے، نہیں، اسلام دار اسلام سے خارج ہونے کے لیے اگر کسی نے جمعہ چھوڑ دیا تو دار اسلام سے وہ خارج یقینی طور پر نہیں ہوا، یہ غلط العام مسئلہ ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جمعہ چھوڑنے والا محروم انسان ہے، اور اس نے محرومی کو اپنایا اور جمعہ چھوڑ کر رب تعالیٰ کی رحمت سے دوری کرنے والا اس نے عمل کیا۔ جمعہ پڑھنا یہ لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے، اور اسے اہتمام کے ساتھ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ صحیح، زبردست۔ اچھا، کیا جس نے جمعہ ادا کیا اس کو حج کا ثواب حاصل ہوگا؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج جو ہے نا غریبوں کا جو حج ہے وہ جمعے کی ادائیگی ہے، اور ایک روایت میں یہ آیا کہ اگر کسی نے جمعہ اہتمام کے ساتھ، جو اہتمام اس کے لیے لازم ہے جیسے غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا، اہتمام کے ساتھ جمعے کی ادائیگی کرنا، اور ساتھ ہی اگر اس نے مسجد جہاں نماز پڑھی ہے اسی جگہ بیٹھ کر عصر کی نماز کا انتظار کیا اور یہاں تک کہ عصر کی نماز کو بھی پا لیا اور نماز کو بھی ادا کر لیا، تو اسے مقبول حج کا ثواب۔ اور اگر کسی نے ساتھ ہی اسی مسجد میں مغرب کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کر لی تو جمعے سے لے کے مغرب تک چونکہ وہ بیٹھا رہا تو اسے حج اور عمرے کا دونوں کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ میں دعوت دینا چاہیے عبد الباسط رانا سہروردی تھے۔ بہت شکریہ، میں آج نیا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا، سماعت فرمائیں۔ علامہ صاحب آپ کی بھی توجہ رکھو۔ مل گیا ہے در مصطفیٰ، مل گیا ہے در مصطفیٰ، اب کسی در کی حاجت نہیں، مل گیا ہے در مصطفیٰ، اب کسی در کی حاجت نہیں، مل گیا ہے در مصطفیٰ، اب کسی در کی حاجت نہیں، مل گیا ہے در مصطفیٰ،
اب کسی در کی حاجت نہیں، مل گیا ہے در مصطفیٰ، اب کسی در کی حاجت نہیں، جانتے ہیں وہ دل کی صدا، جانتے ہیں وہ دل کی صدا، مانگنے کی ضرورت نہیں، جانتے ہیں وہ دل کی صدا، مانگنے کی ضرورت نہیں۔ اور شعر کا اپنے غور بس وہی سینہ آباد ہے جس میں دل وہ زندہ نہیں دوستوں، جس میں ان کی حکومت نہیں، مل گیا ہے در مصطفیٰ، اب کسی در کی حاجت نہیں۔ اور آخری شعر با کمال شعر سماعت فرمائے، اس کا ایمان بے نور ہے، وہ خدا سے بہت دور ہے، اس کا ایمان بے نور ہے، وہ خدا سے بہت دور ہے، جس کی فاروق کی تقدیر میں، جس کی فاروق کی تقدیر میں پنجتن کی محبت نہیں، جس کی فاروق کی تقدیر میں پنجتن کی محبت نہیں، جانتے ہیں وہ، جانتے ہیں وہ دل کی صدا، مانگنے کی ضرورت نہیں۔ ॿीहर तव्हांखे भली कार कंदासीं। तव्हां ॾिसी रहिया आहियो रंगनि भरी शाम। जुमो आहे अॼु ऐं जुमे जी स्पेशल ट्रांसमिशन हूंदी आहे असां वटि। ऐं हींअर जेको आहे मां दावत ॾियणु चाहींदसि। असांजी भेण आहे मिनाहिल अज़हर नालो आहे। मिनाहिल ॾिसी न सघंदी आहे पर दुआ आहे त अल्लाह साईं इन जी तकलीफ़ खे दूर करे ऐं इन जहिड़ा जेके बि ॿार आहिनि अल्लाह साईं उन्हनि सभिनीनि खे शिफ़ा ॾे। सो मिनाहिल आप क्या सुनाएंगी अभी हमें? मैं तो खुद उनके दर का गदा हूँ। ठीक है, आप ना माइक थोड़ा करीब कर लीजिएगा, ठीक है? अब शुरू कर लें आप। मैं तो खुद उनके दर का गदा हूँ, अपने आका को मैं नजरे क्या दूँ, आँखें बिछा दूँ, मेरे आंसू बहुत, मेरे आंसू बहुत कीमती, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिनाहिल जी आवाज़ में इहो नात ॿुधी करे अखियुनि में लुड़क पंहिंजी जाइ ते, पर जेका तकलीफ़ आहे उहा पंहिंजी जाइ ते। त बसि लफ़्ज़ कोन्हनि के त ही मासूम ॿार आहिनि, नंढड़ा ॿार आहिनि। जेका बि हिननि जी तकलीफ़ आहे अल्लाह साईं दूर करे ऐं दीन जी रोशनी आहे हिकिड़ो अल्लाह साईं हिननि खे हुनर ॾिनो आहे जंहिंसां ही दुनिया ॾिसी रहिया आहिनि। ऐं दुआ आहे त अल्लाह साईं हिननि खे इन में कामयाबियूं अता करे, आमीन। तो अल्लामा साहब आप ये बताइए कि क्या जुम्मे के दिन दुआएं कबूल होती हैं और वो कौन सा वक्त होता है जब दुआएं कबूल होती हैं? जुम्मे में जुम्मा का दिन जो है वो वैसे ही पहले जिक्र किया जा चुका कि बहुत ही फजीलत वाला है, और इसमें अहादीस तय्यबा में आता है कि असर से मगरिब ये वो मेन टाइम है जिस वक्त जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में बंदा जो अपनी नेक हाजत का सवाल करे रब्बुल इज़्ज़त अपने करम और फजल से और जुम्मे की इस हसीन सात की बरकत से ज़रूर उसकी हाजत को अपनी बारगाह में मकबूल फरमाता है। और बंदे को चाहिए कि इस वक्त को
ہرگز ضائع نہ کرے، بلکہ صالحین کا یہ مبارک طریقہ ہے کہ وہ عصر سے مغرب جو ہے مسجد میں، اور خواتین جو ہے عصر سے مغرب اپنے وقت کو ضائع کیے بغیر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں۔ اس کی اتنی برکتیں ہیں کہ اگر ہم اور آپ اس بات کو سمجھ لینا تو ہم مشکلات، پریشانیوں سے، غموں سے، تکلیفوں سے نکل جائیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ پریشانیاں ڈسکس کرنے کا تو ہمارے پاس وقت ہے، لیکن پریشانیوں کے جو حل احادیث طیبہ میں بیان کیے گئے اس پر عمل کرنے کا وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر ہم اس معاملے کو چینج کرنے کہ ڈسکس کرنے سے اچھا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ڈسکس کرنا شروع کر دیں، اللہ سے گفتگو کرنا شروع کر دیں، اللہ سے لو لگا لیں، تو یقیناً رب کائنات حاجتوں کو پورا فرمانے والا اور غموں کو دور فرمانے والا ہے۔ اور دعا جو ہے وہ خود مومن کا ہتھیار ہے، یہ آپ کے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ تو دعا کرتے رہنا چاہیے، اور یہ خصوصی وقت جو ہے جو رب تعالی ہمیں ہر ہفتے عطا فرماتا ہے، اس میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے رہنا چاہیے۔ صحیح۔ اچھا علامہ صاحب، جیسے درود پاک بہت ہیں اور کہتے ہیں کہ درود پاک پڑھنا بھی چاہیے، جیسے درود ابراہیم بھی ہے اور درود تنجینا بھی ہے، اور کہتے ہیں کہ درود تنجینا جو ہے وہ آپ پڑھتے رہا کریں تو اس میں آپ کے رزق کی کشادگی بھی ہوتی ہے، رزق وسیع ہوتا ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، جو آپ کے معاملات ہوتے ہیں جو رکے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی آہستہ 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 حل ہو جاتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ وہ کون سا وقت ہے اور درود تنجینا کتنی بار پڑھنا چاہیے؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جتنا کثرت سے بندہ درود پاک پڑھے، اگر بندہ چاہتا ہے کہ میرا نام جو ہے وہ کثرت سے درود پڑھنے والوں میں شامل ہو جائے، تو کم سے کم اسے لازم ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ 313 مرتبہ درود پڑھے، تو اللہ کے یہاں اس کے نامہ اعمال میں یہ درج ہو جائے گا کہ یہ بندہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہے۔ سیکنڈ یہ کہ رزق کا تعلق کیا ہے؟ کیا صرف پیسہ رزق ہے؟ نہیں، یہ یاد رکھیے گا، رزق جو ہے ایک بڑا اور وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ اچھا سننا، اچھا بولنا، اچھا سوچنا، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ زندگی کی جو نعمت ہے نا، یہ بھی رزق ہے۔ حادثات سے، پریشانیوں سے، غموں سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے آپ بچ جاتے ہیں، یہ بھی رزق ہے۔ تو بعض دفعہ لوگ اس بات پر پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس چونکہ پیسوں کی کمی ہے، بینک بیلنس ہے نہیں، اور ہمارے پاس جو ہے نا اتنے اسباب نہیں ہے، تو وہ اس بات پر تفکر کرے کہ کیا تمہارے پاس بیماری ہے، کیا تمہارے پاس پریشانی ہے، کیا تمہارے پاس دیکھنے بولنے کی جو قوتیں ہیں اس میں رب تعالیٰ نے کوئی کمی چھوڑی ہے؟ اگر کسی کے پاس سننے، بولنے یا دیکھنے یا کسی اور چیز میں اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی آزمائش بھی ہے، تو رب تعالیٰ نے اس کمی کو کسی اور زاویے سے پورا فرما کر اسے عزتوں کے تاج عطا فرمائے۔ سیکنڈ یہ کہ درود، ایک آپ نے کہا کہ درود تنجینا، یہ اتنا فضیلت والا ہے کہ بندہ اگر درود پڑھے نا، اور درود پڑھنے کے ساتھ ساتھ درود کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ آپ کہیں گے درود کو سمجھنا یہ کہ بندہ یہ سمجھے کہ نہیں مجھے فلاں کوانٹٹی پوری کرنی ہے، بس میں نے آج کا یہ جو نا اپنا لیسن، اپنا سبجیکٹ، اپنا گول پورا کر لیا، نہیں، بلکہ درود کو سمجھ کر کہ میں درود پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں اور اس سے میری حاجت پوری ہوگی اور میرے اندر پازیٹیو تبدیلی آئے گی، تو یقین جانے آپ درود پڑھیں گے، یہاں آپ کے اندر تبدیلی آتی چلی جائے گی۔ اچھا، ایک اور سوال اسی سے ریلیٹڈ، درود سے، درود تنجینا اور درود تاج کے لیے ایسا کیوں کہا جاتا ہے کہ اپنی پوری زندگی میں ایک دفعہ لازمی پڑھیں؟ دیکھیں یہ جو نا یہ بھی خود ساختہ اپنے طور پر بعض سہیلیوں نے، بعض بہنوں نے، بعض دادی اماؤں نے، بعض جو نا بزرگوں نے ایسے ہی اپنے طور پر کہہ دیا ہے کہ زندگی میں ایک بار پڑھ لیں۔ دیکھیں درود جو ہے نا وہ مومن پر واجب ہے پڑھنا ایک بار، اور زندگی میں ایک بار پڑھنا واجب ہے، اور اسی کے ساتھ اگر درود پاک بندے کی زندگی میں نہ ہو تو حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ تو درود پڑھنا لازم ہے، ضروری ہے۔ ہاں یہ یاد رکھیے گا کہ درود کوئی سا بھی پڑھیں، ہر درود اللہ کی بارگاہ میں اور اس کے محبوب کی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ رکھتا ہے، لیکن
درود ابراہیم جو ہے وہ بہت زیادہ افضل ہے، لیکن اسی کے ساتھ یہ بات غلط ہے کہ کوئی اگر درود تاج پڑھ رہا ہے، درود تنت جینا پڑھ رہا ہے، یا اس سیغے سے حضور کو یاد کر رہا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور کسی پر یہ تہمت لگانا کہ یہ درود تو ٹھیک نہیں ہے، یہ معاذ اللہ جائز نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ جس طریقے سے حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھیں گے وہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. त इन करे कोशिशि कंदा कयो त दुरूद पाक जी जेको आहे कसरत सां पढ़ंदा रहंदा कयो ऐं हर वक़्तु पढ़ंदा रहंदा कयो. हींअर जेको आहे मां मोहम्मद जुनेद अली कादरी खे दावत ॾियणु चाहींदसि. कोई दुनिया अता में नहीं, हम ता तेरा कोई दुनिया अता में नहीं, हम ता तेरा वो जो हातिम को मुयस्सर ये नज़ारा तेरा के उठे दे के बख्शिश में ये रुतबा तेरा, वहाँ क्या जू दो करम है शगबत हा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, तुझसे हर चंद वो है कदरो फज़ाइल में रफ़ीक कर नसीराज मगर फ़िक्रे रज़ा की तौसीक पास है उसके शफ़ाअत का वसीला भी वतीन तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसे को शफी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसे को शफी, जो मेरा गौस गए और ला दिला बेटा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के कैसा तेरा, औलिया मल ते गए आँखें वो गए तलवार तेरा, वो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. अल्लामा साहब ये बताइए हमें कि कोई ऐसा वजीफ़ा बताइए जिससे नेक ख्वाहिशात पूरी हो जाए.
دیکھیں نیک خواہشات کے حوالے سے بے شمار وظائف ذکر کیے گئے ہیں، لیکن ایک وظیفہ آج کی ہم نشست میں سن رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک ہی نشست میں ایک ہی وقت میں 14 آیتیں وہ جن پر سجدہ لازم ہے ان کی تلاوت کر لے، اور یا تو تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ تلاوت کی ایک سجدہ، یا 14 تلاوت کرنے کے بعد 14 سجدے ایک ساتھ کر لے، تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر ان سجدوں کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہو تو رب تعالیٰ اس کی نیک خواہشات کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے گا۔ یہ اتنا اہم اور اتنا بڑا وظیفہ ہے کہ جس سے ہم قرآن کے بھی قریب ہو جائیں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں جتنا بندہ سجدے میں ہوتا ہے نا اتنا کسی اور عمل سے اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہوتا۔ پھر تیسری نعمت ہمیں، ایک تو پہلی نعمت قرآن کے قریب، دوسرا اللہ کے قریب، اور تیسرا اللہ رب العزت ہماری حاجات کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، تلاوت قرآن کے فضائل۔ دیکھیں حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا الف ایک لفظ ہے، لام ایک لفظ ہے، میم ایک لفظ ہے، فرمایا الف لام میم یہ 3 ورڈ ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ الف لام میم ایک ورڈ ہے، بلکہ فرمایا الف ایک ورڈ ہے، لام ایک ورڈ ہے، میم ایک ورڈ ہے، اور فرمایا جس نے قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت کی اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کو داخل فرمائے گا۔ اور یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں آج موبائل سب کے پاس ہے، ریگولر واٹس ایپ پہ آن لائن بھی ہوتے ہیں، فیس بک پر بھی آن لائن ہوتے ہیں، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کی بات آتی ہے نا تو صرف آن لائن کا وقت پتہ ہے کب ہے؟ صرف رمضان۔ اور وہ بھی بعض خوش نصیبوں کو یہ سعادت حاصل ہوتی ہے کہ وہ قرآن پڑھتے بھی ہیں اور قرآن سمجھ کر پڑھتے ہیں، ورنہ قرآن فوری طور پر وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، زبر زیر پیش کا بھی بعض دفعہ خیال نہیں رہتا۔ تو ایسے لوگوں پر قرآن لعنت کرتا ہے۔ قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ اور روزانہ تلاوت کا معمول کرنے والا شخص یقیناً قرآن مجید فرقان حمید کا حق اس انداز سے ادا ہوگا کہ قیامت کا دن ہوگا، رب تعالیٰ فرمائے گا اے بندے، اے قرآن پڑھنے والے، جنت کا راستہ طے کرتا چلا جا اور قرآن پڑھتا چلا جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، جیسے تلاوت کرتے ہیں تو کچھ لوگ بہت مطلب آواز سے تلاوت کرتے ہیں، جیسے گھر والے بھی سنتے ہیں، پتہ چل رہا ہے کہ اس گھر میں تلاوت قرآن ہو رہا ہے، اور کچھ ہوتے ہیں کہ اندر ہی اندر پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ کیسا ہے پڑھنا؟ دیکھیں اصول یاد رکھیے گا، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہو، نماز ہو یا کوئی اور وظیفہ ہو، اتنی آواز کا ہونا ضروری ہے، اور یہ پڑھنے کی تعریف پر صادق آتا ہے کہ اتنی آواز سے پڑھیں کہ کم سے کم خود کے کان سن سکیں۔ ایسا نہیں کہ بندہ کہے دل میں، تو پھر دل میں تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں نا، بھائی دل میں کھانا کیوں نہیں کھا لیتے، دل میں جو ہے نا گھوم پھر کیوں نہیں لیتے، تو معاملہ یہ ہے کہ اتنی آواز ضروری ہے کہ خود کے کان سن سکیں۔ ہاں کوئی سعادت مند ہے کہ گھر میں اتنی زور سے تلاوت کر رہا ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کی دل آزاری بھی نہیں ہو رہی، یا کوئی پریشان بھی نہیں ہو رہا، یا کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں بھی مسئلہ نہیں ہو رہا، تو پھر وہ باواز بلند تلاوت کرے۔ ہاں اس کی تلاوت سے کوئی پڑوسی مجبور یا کوئی پڑوسی جو ہے نا تنگ نہ ہو تو پھر وہ تلاوت کو زور سے کر سکتا ہے۔ اس بات کا بھی خیال رہے کہ تلاوت زور سے کرنے کا طریقہ کار یہ ہو کہ اتنی آواز رکھے کہ گھر میں ہی موجود رہے، اور بالخصوص خواتین کو اپنی آواز کو پست رکھنا چاہیے، اور ہر صورت میں جو ہے نا اتنی آواز رکھے کہ خود کے کان سن سکے، خود کے کان سن سکے۔ صحیح۔ ہیئر جے کو ہے دعوت دینا چاہیں سنا کاشف کی۔ اچھا بریک ہے سنا، یہاں پہ بریک لے لیتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کو جی ویورز وقت ہے بریک جو جلدی واپس پھر تاکہ بھلی کار کنdaسی آئیں ہماری سیرے آئے رنگن بھری شام جمعہ اسپیشل ٹرانسمیشن تاہاری سیرے آئے ماں ہیئر دعوت دینا چاہیں سنا کاشف کی۔ مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس۔
मदीने का सफर मिल चुका इज़्ने मुबारक हो मदीने का सफर काफिले लो चलो दिल बरों दिलदार के पास काफिले लो चलो दिल बरों बदे खजरा का नजारा कर ले दम निकल जाए मेरा काश दरिया के पास दम निकल जाए मेरा काश दरिया के पास मैं गुनाहगार गुनाहों के सिवा क्या लाता मैं गुनाहगार गुनाहों के सिवा क्या लाता नेकियां होती हैं सरकार नेकोकार के पास नेकियां होती हैं सरकार नेकोकार के पास मरहबा जी चलेंगे शहे अबरार के पास। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जीअं त असां वक़्तु जेको आहे वक़्तु तमामु घटि आहे ऐं हींअर मां दावत ॾियणु चाहींदुसि मिनाहिल खे। ए मेदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह रोशन मेरी तुर्बत को लिल्लाह ज़रा करना जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना ऐ सबसे गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। ऐं हींअर जेको आहे मां सभिनीनि जो शुक्रियो अदा करणु चाहींदसि सभिनीनि पंहिंजो कीमती वक़्तु ॾिनो आहे। अल्लामा साहब मैं चाहूँगी कि जाते जाते हम दुआ कर लें और उसके बाद जो है फिर हम खुदाफिज करेंगे और फिर बासिल भाई को भी इजाज़त देंगी कि आप
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقنا عذاب النار الہ العالمین یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ دانستہ غیر دانستہ گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں جس طرح سال کا اختتام ہونے لگا ہے اے اللہ یقیناً ہم ساری زندگی اور اس سال بھی غافل رہے اے اللہ 2024 ہمارے لیے خیر و برکت کا سامان بنا اے اللہ ہمیں نیکیوں کو نیکیوں کو فوقیت دینے کی توفیق عطا فرما نیکیوں پر استقامت عطا فرما اے اللہ گناہوں سے پرہیز عطا فرما اے اللہ ہم سب کو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی حاضریاں عطا فرما ہم سب کی تمام نیک حاجات کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا ہر قسم کی بیماریوں سے پریشانیوں سے غموں سے تکلیفوں سے رنج و علم سے اللہ حادثات سے محفوظ فرما خوشیاں ہمارا مقدر فرما صبر کی نعمت سے مالا مال فرما شکر ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما علم نافع عطا فرما قرآن کی تلاوت کا جذبہ عطا فرما نیک پرہیزگار مسلمان بنا یا اللہ جو دعائیں کی جو دعائیں رہ گئی تمام نیک حاجات کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. علامہ صاحب جاتے جاتے آپ سے ایک سوال ضرور کرنا چاہوں گی کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ آن لائن کلاسز بھی دیتے ہیں قرآنک. جی الحمدللہ ہم جو ہے کنز العلوم اسلامک آن لائن ہمارا ٹائٹل ہے اور اسی حوالے سے ہم الحمدللہ مختلف ممالک میں انٹرنیشنل اور اس ملک میں جہاں جہاں ہم سے لوگ رجوع کرتے ہیں اور ہم سے پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم قرآن مجید کی تعلیم اور فرض علوم دینی دیگر تعلیمات سے الحمدللہ آراستہ کرتے ہیں اور ہمارے پاس فیمیلز بھی پڑھتے ہیں اور بچیاں بھی پڑھتی ہیں تو آپ تمام میل بھی پڑھتے ہیں تو آپ تمام احباب سے گزارش ہے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں دینی شعور حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ رب العزت کے حکم سے آپ ہمارے اس ادارے سے ضرور مستفیض ہوں انشاءاللہ. ایک دفعہ آپ دوبارہ اپنا نام بتا دیں اس ادارے کا. کنز العلوم اسلامک آن لائن سینٹر. الحمدللہ اس کے ذریعے سے جو ہے ہم جو ہے نا لوگوں کو قرآن کی تعلیمات فرض علوم اور اگر کوئی عالم کورس کرنا چاہتا ہے تو اس کو ہم الحمدللہ اس دینی معاملات سے آگاہی کے لیے اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور رابطہ کیجیے انشاءاللہ. جزاک اللہ, شکریہ. اور ایک بار پھر آپ سب کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ زندگی رہی تو تہاں سا 2024 میں ملاقات تھیندی ऐं वेंदे वेंदे इहो ज़रूरु चवणु चाहींदसि त न्यू ईयर आहे ज़ाहिर आहे हर कोई पंहिंजी फैमिली सां ॿाहिरि निकिरे थो पर एहतियात ज़रूरु कजो. ही पटाखा न ॿारिजो, हवाई फायरिंगूं न कजो, इन्हनि सां इलाही जानी नुक़सानात थींदा आहिनि. सो परहेज़ ऐं एहतियात तव्हांजे पंहिंजे हथ में आहे. वीकेंड आहे, पंहिंजी फैमिली सां सुठे तरीक़े सां इंजॉय कजो. तेसीं ताईं मूंखे मुंहिंजी पूरी टीम खे ॾींदा इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़. जी कलाम पेश करने से कबल एक पैगाम मैं देना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह सोहरवर्दी अनाथ फाउंडेशन की जानिब से 20 जनवरी 2024 को कराची के मकाम पर अल्हम्दुलिल्लाह जो फसाद का सफ़र का दूसरा एडिशन है, हमारी जो किताब है क़िबला अलहज़ सैयद मोहम्मद फसीहुद्दीन सोहरवर्दी शाह साहब की, इसकी दूसरा एडिशन की इंशाल्लाह तकरीब पसीराई कराची में 20 जनवरी 2024 को मुनक्किद होगी, जिसकी मेज़बानी इंशाल्लाह रिजवान सिद्दीकी साहब फरमाएंगे. अल्लाह पाक इस तकरीब को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए. मन कुन तो मौला मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला मन कुन तो मौला मन कुन तो मौला बने सूफी जज्बात में बहने वाले बने सूफी जज्बात में
بہنے والے قلندر بنے، عشق میں جلنے والے قلندر بنے، عشق میں جلنے والے قطب بن گئے، رنج و غم سہنے والے ولی بن گئے، یا علی کہنے والے علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا من کنت مولا من کنت مولا حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا۔ خدا کے بندو سنو غور سے خدا کی قسم، جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا۔ علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا من کنت مولا من کنت مولا۔ دور حاضر کی بات کر رہا ہوں۔ پکارے گا کوئی چیخ چیخ کر ایک دن کے خلاف دی نہیں علی علی کہنا، وہ اپنی ماں کی شکایت کرے گا محشر میں کہ اس نے کیوں نہ سکھایا علی علی کہنا۔ علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا۔ علی ولی کے ولا کے اسیر بیٹھے ہیں، علامہ صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، علامہ صاحب ہم سب بیٹھے ہیں، ہم سب علی والے ہیں۔ علی ولی کی ولا کے اسیر بیٹھے ہیں، قسم خدا کی سبھی باضمیر بیٹھے ہیں۔ بنی تھی تیرا رجب ایک لکیر کعبے میں، اسی لکیر کے سارے فقیر بیٹھے ہیں۔ علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا من کنت مولا من کنت مولا۔ کرن صاحبہ آپ کا فیوریٹ کلام کے ایک دو شعر پیش کر رہا ہوں۔ ہر میدان وچوں جا پوچھ لے نہیں بھجدا ہے علی والا، سونا لگدا ہے علی والا۔ علی مولا مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا۔ ماہ رجب کی دیر بھی آئی، دن جمعے کا آیا، کعبے میں ہے کس کی ولادت، شیر